प्रोफेसर साहब, अशर रहमत है, हमारे प्रोग्राम का नाम भी रहमत रमज़ान है। ये रहमत का क्या मफ़हूम है, इसके क्या मानी है? हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा। डॉक्टर साहब, रहमत तो कहते हैं तरस खाने को, मेहरबान हो जाने को। वाह। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की आमद से एक रोज़ कबल अपने अजीम खुतबे में जब इस बात की तरफ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ज़रिए क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को मुतवज्जे किया, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इसका एक हिस्सा रहमत है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत ये है कि जो ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है, अल्लाह जल्ला मजदहू की रहमतें, मग़फ़रतें, सआदतें, बरकतें एक न रुकने वाले सैलाब की मानंद अहले ईमान की तरफ बढ़ती। क्या बात है, क्या बात। अब ये हमारा अपना अमल है कि हम किस तरह उससे अपना दामन भरते हैं, बिल्कुल सही। उससे कितना हिस्सा लेते हैं। वो अल्लाह, ये भी तो उसकी तौफीक ही पे मुनहसर है। जी हाँ, वो अल्लाह जिसने अपने नाम को जिन दो सिफात के साथ लाजिम रखा, वो है रहमान और रहीम। बहुत खूब, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। तो जिस ज़ात ने अपने नाम के साथ रहमान और रहीम रख कर अहले ईमान को मुतवज्जे किया, तो ईमान वालों को चाहिए कि वो इन बरसती रहमतों से अपने दामन को भरें। और उसका तरीका कुरान करीम ने हमें ये बताया कि इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनी तौर पर अल्लाह की रहमत जो है वो मोहसिनीन के करीब है। अब मोहसिनीन नेकी करने वाले, भलाई के काम करने वाले। यूँ ही रमज़ान शुरू हुआ और अहले ईमान अपने ज़रूरतमंद भाइयों की तरफ मुतवज्जे। हाँ, अफ्तार का सामान हो रहा है, साहब का शुरू हो रहा है। ये जो बंदों के दरमियान मेहरबानी आती है, उसकी बिना पर अल्लाह करीम को अपने बंदों पर इतना तरस आता है कि वो रोज़ाना 8 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी देकर जन्नत के काबिल बनाता है। शान है जी उसकी रहमत की। किस कदर उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं और आवाज़ें आ रही हैं कि ए नेकी के परिस्तार, आगे बढ़, अपना दामन वसी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला की रहमत तुझे पुकार रही है। वो परवरदिगार आलमीन जिसके बारे में नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि अल्लाह करीम फरमाता है कि मेरे बंदे से जब कोई गुनाह सरजद होता है तो मुझे हया आता है। फारसी शायर ने उसे कितना खूबसूरत बयान किया। वो कहता है कि करम बीन लुत्फ खुदा बंदगार, गुनाह बंदा कर दस्तो ऊ शर्मसार। सादी क्या बात है उसकी रहमत की कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह करीम ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। वाह। और उन 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा उसने दुनिया में उतारा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और उस हिस्सा रहमत को जिसके बारे में कहा कि इन्ना रहमती वसिअत कुल्ला शै। कौन सी चीज़ ऐसी है जो रहमत रब्बानी से खाली हो, जिस पर अल्लाह ताला की रहमत न बरस रही? जी 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 जी, बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, इसमें एक बात तो ये है कि हम अल्लाह से रहमत मांगे, रोज़ा रखा है और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हैं। लेकिन कुरान करीम ने हमें एक और ख़ूबसूरत अंदाज़ दिखाया कि जिसकी वजह से रहमत गफ़्फ़ार, रहमत रब्बानी लाजिम हो जाती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और वो क्या है? इरशाद होता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। क्या बात है, क्या बात है। ए मेरे महबूब, जब मेरे इन बंदों से कोई गलती सरजद हो जाए, ये कोई ऐसा काम कर बैठें जो इंसानियत के शान ना हो, जी हाँ, तो क्या करें? आपके पास, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, आपके पास आ, आपके दामन रहमत में आ जाए, क्योंकि मैंने ही आपको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक तमाम जहानों के लिए मैंने ही आपको रहमत बनाकर भेजा है। ये हम बात जारी रखेंगे मैं प्रोफेसर नवीद साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो
3 اشرے اور ان کے خاص نام ہیں. پہلا اشرہ مخصوص ہے رحمت کے ساتھ، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے، اور یہ حکمتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالی مرتبت میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جس خطبے کا ذکر کیا گیا، شعبان المعظم کے آخری دن کو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور طویل خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس، لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. واہ واہ واہ. تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظیم اور بڑا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، کہ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے. کیا بات ہے. وہ شہر المواسات، وہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے. اور ان خوبصورت کلمات کو ادا فرماتے ہوئے اور رمضان المبارک کا تعارف کراتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جی اور خطبے کو اختتام کی طرف پہنچانے لگے تو آخر پر ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمتن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ سراپا رحمت ہے. واہ واہ. وَأَوْسَطُهُ مغفرتن، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت، غفران اور بخشش کا حصہ ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے اور دوزخ کی آگ سے رہائی پانے اور آزاد ہو جانے والا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اہل علم نے اس خطبے کی اور اس حدیث کی تشریحات میں کئی توجیحات بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے حصے میں وہ حضرات جو اہل تقوی ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، ان پر انوار و تجلیات کی اور رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے. اچھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے ہی اہل تقوی ہیں. جی ہاں. وہ لوگ جو اہل تقوی ہیں، جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، یہ مبارک مہینہ، یہ عظیم مہینہ، یہ بابرکت مہینہ جب ان کے سروں پر سایہ فگن ہو جاتا ہے تو پہلی رات سے ہی ان پر رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ جو نیک ہیں یہ تو پہلے ہی اللہ کی رحمت سے قریب رحمت ہے. الہی ہے جی. اس کا کہتے ہیں احاطہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ہر چیز پہ محیط ہے. یہ تو قرآن مجید میں آیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ کل شَيْءٍ، شے. میری سبحان رحمت اللہ، جو ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور ہر چیز کو محیط ہے. ڈاکٹر صاحب گناہگاروں پر بھی ہے اس جی کی ہاں، رحمت؟ بے شک. گناہگاروں پر کیوں نہیں، یہ سارا سامان جو ہے وہ انہی کے لیے تو انہی کے تیار لیے. کیا گیا ہے. ہاں. نیکوں کے صدقے ان پر بھی رحمت ہو جاتی بے ہے. شک، بے شک. شنیدم کے در روز امید و بیم، واہ 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 واہ. سادی کہتے ہیں سادی. شنیدم کے در روز امید و بیم بداں بدارا بدارا بندے کا نیکاں بے ببخشت بخشت کریم. کہ سبحان اللہ. جب قیامت کا دن ہوگا، امید اور خوف کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے گناہگاروں کے سر پر بھی باران رحمت کا نزول فرما دے. سبحان اللہ. رحمت کی بات چل رہی ہے. صاحب مجھے معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے اپنا مظہر کامل رحمت کا رحمت للعالمین کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. جی بالکل. اس سے بڑا اس کا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. آپ نے وہ ڈاکٹر صاحب آیت پیش کر رہے تھے، جی. اس آیت سے بھی آپ کی شان رحمت للعالمین جھلکتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. کیا بات. جن کا رب خدا ہے ان کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری رحمتیں رسول اللہ کے دست اقدس سے ساری انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی نعمتیں مجھے دیتا ہے اور میرے ذریعے سے پھر ساری مخلوق میں پہنچائی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور قاسم ہے، اللہ تعالیٰ موتی ہے. جی میں عرض کر رہا تھا حضور کی رحمت للعالمین. اچھا، اس کے ساتھ تھوڑی سی رحمت خدا جی کا، حضور تو سراپا رحمت ہیں اور ساری مخلوق کے لیے رحمت، اولین کے لیے، آخرین کے لیے، نہ صرف انسانوں، جنوں، فرشتوں، بلکہ جانوروں، پرندوں، تمام مخلوقات کے لیے، جو آبی مخلوق ہے، جو خشکی کی مخلوق ہے، جو فضائی ہوائی جس طرح کی بھی مخلوق اور ہے، جتنے بھی جہان ہیں، جو زبان والے ہیں اور بے زبان ہیں، سب کے لیے آپ رحمت ہیں. اور رحمت کا معنی راحم ہے. رحمت مہربانی کرنے والے ہیں، سب پر رحمت فرماتے ہیں. اور ظاہری بات ہے رحمت تبھی ہوتی ہے کہ مرحوم کے حالات کا علم بھی ہو،
मरहूम को किस तरह की रहमत चाहिए इसका वाह, इल्म वाह, भी हो, वाह, वाह। मरहूम तक मेहरबानी और लुत्फ पहुंचाने का तरीका क्या है, कुदरत और कैसे इख्तियार भी पहुंचे, हो, बेशक। और फिर रहमत करने वाला खुद जिंदा सलामत भी हो, तभी तो ये सारी रहमतें होती हैं। बेशक। तो हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, तो मतलब अल्लाह करीम ने ये तमाम औसाफ दाइमन अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दी। फरमाए। कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा कितनी खूबसूरत पैगाम सारी इंसानियत को दे रही है। एक तो अल्लाह ताला की रहमत, हम अगर कायनात में गौर करें, अपने वजूद को देखें, अपने इर्द गिर्द की फैली हुई नेमतों के दस्तरखान देखें, तो हमें अल्लाह की रहमत पता चलती है। अल्लाह ताला ने बंदों के सोचने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। कोई इन मज़ाहिर कुदरत पर गौर करके रहमत खुदाबंदी का पता पा लेता है। बिल्कुल। किसी का जहन और सोच जामिद है, वो इतना गौर नहीं करता। जी हाँ। उन तक अल्लाह की रहमत की शान को बताने के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। वाह 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 वाह। सूरह क्या हिज्र बात में है, क्या बात कि ए मेरे नबी, इन मेरे जी, बंदों को एक बता आला दो मैं मुफ्ती बड़ा साहब, मेहरबान जी। हूँ। तो इरशाद फरमाया कि ए मेरे नबी, मेरे बंदों को बताओ मैं बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। आहा। अच्छा, एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला जल्ला शानु 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जी। तो हज़रत इमाम हम्माद जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताद गरामी हैं अच्छा। और बड़े जलील कदर इमाम थे, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जब उनका नाम आता था तो आंसू झलक उठते थे। सुभान अल्लाह। और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इमाम हम्माद के घर की तरफ कभी पाँव भी नहीं फैलाया। क्या बात है इतना जी। उस्ताद का अदब का क्या मकाम इमाम है। हम्माद मिलने आए और अयादत करने आए सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। सुफियान सौरी ताबई भी हैं और जलील कदर मुजतहिद फ़कीह हैं। इमाम आज़म के ये शागिर्द भी हैं। अच्छा। सुफियान सौरी अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो ये मरीज़ थे, तो इमाम हम्माद अयादत करने आए तो पूछा हज़रत क्या हाल है, तो सुफियान सौरी रो रहे थे। कहा हम्माद आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि क़यामत के दिन क्या रब मुझे बख्श देगा, आहा। मेरे सुभान गुनाह अल्लाह, बख्श देगा? सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। हज़रत इमाम हम्माद फरमाते हैं कि अगर मुझसे पूछते हो तो मैं ये कहूँगा, क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझे इख्तियार दे दे वाह। कि तुम अपना हिसाब मुझसे करवाना चाहते हो या अपने माँ बाप से करवाना चाहते वाह हो, वाह वाह वाह। तो मैं कहूँगा कि मालिक मेरा हिसाब तू कर। क्या बात है। इसलिए क्या कि बात उसने फरमाया है कि मैं माँ से भी 70 गुना ज़्यादा बेशक, प्यार करता बेशक, हूँ। बेशक। डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज़्यादा है और हमें एक एक रिश्ते के अंदर उसकी रहमत के जलवे नज़र आते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अर्ज़ की कि परवरदिगार जो तेरा सबसे नापसंद और बुरा बंदा है वो मुझे दिखा दे। अच्छा। फरमाया कि जाओ फलां जंगल में एक शख्स है, उसे देखो। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, उसे देखा और कहा ये देखो कितना बदनसीब है, ये जंगल में घूम फिर रहा है और इसे मालूम ही नहीं अल्लाह ताला इस पर नाराज़ है और सबसे ज़्यादा मग़ज़ूब आदमी ये है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए, फिर अर्ज़ किया अल्लाह जो तेरा सबसे नेक बंदा है तू मुझे वो दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा फलां जंगल में चले जाओ। वहाँ पहुँचे तो देखा वही शख्स खड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत दिलचस्प है। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताज्जुब में मुब्तला, अर्ज़ की मालिक यही शख्स सबसे बुरा भी और यही शख्स सबसे अच्छा नेक भी भी, है। ये कैसे? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा जब आप पहले गए ये शख्स सबसे बुरा था, लेकिन जब ये घर आया तो इसके बेटे ने इससे सवाल किया कि अब्बा जी इस जंगल से बड़ी भी कोई चीज़ है? तो मैंने कहा हाँ पहाड़ है। सुभान अल्लाह। तो बेटे ने फिर पूछा मेरे बाप ये बताओ इस पहाड़ से बड़ा पहाड़ भी से कुछ भी बड़ा है? कोई है? बाप ने कहा आसमान है। बेटे ने पूछा आसमान से बड़ा भी कुछ है? बाप ने कहा तेरे बाप के गुनाह हैं। वाह 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 वाह। बेटे ने मासूमियत से फिर पूछा मेरे इससे बाप भी ज्यादा कोई तेरे है? गुनाह से भी बड़ी कोई चीज़ है? कहाँ है? वो अल्लाह की रहमत है। वाह वाह वाह। सिर्फ इकरारो एतराफ़ रहमत उस बंदे की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अब उसे बदकारों से निकाल कर पसंदीदा तरीन लोगों में आ। क्या बात। इसका मतलब है कि निदामत और पशेमानी का बड़ा ही दर्जा है बारगाह बड़ा इलाही। दर्जा है। उसकी रहमत से उम्मीद रखना भी रहमत के हुसूल का जरिया है। आप डॉक्टर साहिबान ने शेख सादी का शेर पढ़ा तो एक मुझे आजिज़ को भी याद आ गया। वाह वाह। आप फरमाते हैं करीमे के अज खजाना गैब गबरो तरसा वजीफा खोरदारी दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू के बा दुश्मना नजरदारी। जी
اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی ہم ڈاکٹر نوید اظہر صاحب سے رحمت کے جو تصورات اور اشارات قرآن کریم میں ہیں اور احادیث مبارک میں جو بشارات اس ضمن میں ملتی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید اظہر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفردات القرآن میں لفظ رحمت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رحمت کے دو معنی ہیں، ایک ہے رقت، دل کی نرمی، دل کا گداز، اور دوسرا معنی ہے احسان۔ جب یہ رحمت کسی آدمی کی صفت ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا رقت، صحیح، دل کی نرمی، اور جب یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگی تو اس سے مراد ہوگا احسان اور فضل، واہ واہ، سبحان فضل عظیم اور لطف عمیم اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن مجید کھولتے ہی پہلا تعارف جو ذات ربانی سے ہمارا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے اپنا تعارف کرانا پسند کیا، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والا، مرحلہ وار تربیت کر کے بام کمال تک پہنچانے سبحان والا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا الرحمن الرحیم، اس کی صفات یہ ہیں، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ رحمت فرمانے والا ہے، ایک ایسا رحم کرنے والا ہے جو ہر چیز کو محیط ہے، اور ایک ایسا رحم کرنے والا ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جو بے کنار ہے، لا محدود ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسالہ کائنات کا مطالعہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، واہ واہ واہ، قرآن مجید کے آغاز ہی میں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا پابند ہے۔ واہ، کائنات کا ایک ذرہ بھی اپنا ذاتی استحقاق نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے اظہار کا پابند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس کی پرورش نہ کرے، اس کو ارتقاء نہ بخشے، اس کو بام کمال تک نہ پہنچائے، تو وہ ایک ذرہ بھی اپنے ذاتی استحقاق سے یا استعداد سے قائم نہیں رہ نہیں سکتا۔ قائم رہ سکتا، بالکل اب صحیح ہے۔ دیکھیں کہ سورج ہے، وہ چمکتا ہے، چاند دمکتا ہے، جی ہاں، پھول مہکتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اپنا اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ پرندے چہکتے ہیں، فصلیں لہکتی ہیں، دریاؤں میں روانی ہے، سمندروں میں طغیانی ہے، جی۔ موسموں میں جولانی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی پابند ہیں اور اس کی محتاج ہیں۔ بے شک، ان سب میں، ساری کائنات کے مظاہر میں، مختلف مظاہر میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی جلوہ گری نظر واہ آتی واہ ہے۔ واہ، سبحان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مظہر ہیں رحمت الہی کا، اور رحمت الہی کا ان کے توسط سے کائنات پوری میں اظہار ہوا ہے، جی جی، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو رحمت کے اشارات اور بشارات ملتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں دیکھیے گے؟ اللہ کریم تو رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، اور اس کی رحمت عام ہے، ہر شے پر حاوی ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو رحمت کی جانب مائل کرنے کے لیے متعدد ارشادات بھی فرمائے، لیکن اس نے رحمت پانے کا جو دروازہ، جو واہ واہ، پوائنٹ بنایا ہے، واہ، وہ اپنے حبیب کریم علیہ سبحان السلام اللہ، کا دربار عالیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضور کے در ناز پر آئیں، وہاں معافی مانگیں، اور حضور ان کی سفارش کریں، تو اللہ فرماتا ہے میں توبہ بھی قبول کر لوں گا، اور تم پھر اس وقت میری رحمت کے جلوے بھی دیکھ لو کیا گے۔ بات ہے، کیا بات۔ 40 صحابہ اکرام تھے تقریباً، جن میں سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم بھی تھے، سب بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تقدیر کے حوالے سے، اچھا، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے سے روکا گیا۔ جی، حضرت جبرائیل احتیاطاً، نہیں، کیونکہ اس کی گہرائی کو سمجھنا ہاں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل آئے، بتایا یہ بحث ہو رہی ہے، حضور آپ ذرا تشریف لے جائیں، ان کی رہنمائی کریں۔ حضور تشریف لے گئے، اس وقت حضور شدید جلال میں تھے، بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا تھا جیسے انار کو آپ کے چہرے اور آپ کے رخسار پر نچوڑ دیا گیا۔ صحابہ اکرام نے حضور کو جلال میں آتے دیکھا تو ان کے جسم لرزہ براندام ہو گئے، کپاہٹ میں
ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب صدیق اکبر نے ایک جملہ بولا اچھا جو ہمیں بتاتا ہے کہ حضور کا در ہے اللہ کی رحمت پانے کا. آہا سبحان اللہ انہوں سبحان نے یہ اللہ کہا سب کی طرف سے تبنا الی اللہ و الی رسول، سبحان اللہ ہم سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. کیا بات ہے کیا بات. حضرت ابو لبابہ دیکھیں، خطا ہو گئی، اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، کہا جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں نے ستون سے نہیں کھلنا. وہ ستون قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ. انہوں نے کھانا پینا چھوڑا، 7 دن گزرتے جا رہے ہیں، 7ویں دن جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی. لیکن اس دوران حضور کو ان کی کنڈیشن بتائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا لبابہ سے خطا ہوئی تو میرے پاس آ جاتا، میں اس کی بخشش کروا دیتا. آہا واہ واہ واہ. اچھا تو دیکھا آپ نے کہ صحابہ اکرام حضور کے پاس آئے رحمت لینے کے لیے، اور پھر یہ صرف حضور کی حیات ظاہری میں نہیں، وصال کے بعد بھی صحابہ کا یہ معمول رہا. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہا تو ہو گیا، حضرت بلال بن حارث المزنی صحابی رسول ہیں، کہات ہے بارش کا نزول بند ہے، امت ہلاک ہو رہی ہے، حضور کے روزے پر چلے گئے. سبحان عرض اللہ. کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہم بڑے پریشان ہیں. رات کو حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں مجھے خواب میں رسول پاک تشریف لائے، فرمایا عمر کو جا کر خبر دو. اور یہ واقعہ سیدنا فاروق اعظم کے دور کا، اچھا ان کو جا کر یہ بشارت دو کہ اللہ بارش نازل کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضور کے کہے کے مطابق بارش نازل کیا ہوگی. بات ہے، کیا ایسے بات. درجنوں واقعات سبحان ہیں اللہ، جو سبحان شاہد اور عادل ہیں اس بات کے کہ خدا کا یہی ہے در، آہا. نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، سبحان اللہ، جو سبحان یہاں اللہ. نہیں وہ وہاں. وہاں نہیں. کیا بات ہے جی. ویسا بہت سے ایسے بھی بد نصیب ہیں جو محروم ہیں رحمت الہی سے. وہ کیسے بدعمالیاں ہیں جو اس اتنی عظیم رحمت سے محروم صاحب رکھتی ہیں. یہ ایک انسان کی بد نصیبی کہ وہ رب کریم جو یہ فرما رہا ہے کہ میرا ایک بار نام لینے والے کو 10 بار جواب ملتا ہے، آہا. لبیک عبدی سبحان لبیک اللہ عبدی، سبحان اللہ. لبیک واہ واہ. عبدی. جس رب کریم سے اتنا انعام مل رہا ہو کہ ایک قدم اس کی طرف بڑھنے والے کی طرف اللہ کریم 10 قدم بڑھ کر آ بڑھ جائے، کے آتا. اور وہ ان عشرہ رحمت کے ہوتے ہوئے اس کی رحمتوں سے مایوس رہیں، محروم رہیں، نا امید رہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. واہ واہ. اور محروم لوگوں کا ذکر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یوں فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رمضان المبارک کی آمد پر جہاں انسان پر یہ لازم آیا کہ وہ اپنی بھوک کو یاد کر کے معاشرے کے بھوک افراد کی بھوک جی مٹائے. ایک کالر ہیں جی اسلام آباد سے کمل لکمان. جی کمل صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ سب کے پروگرام کی بہت سی تعریف ہے. بہت شکریہ اللہ تعالیٰ بہت آپ شکریہ. کو اجر دے. ہمارے پاس آمین الفاظ نہیں آمین ہیں. آمین. تو آج کا ٹاپک ہے آپ کا رحمت. جی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی صورت میں بنایا ہے. بہت صحیح فرمایا آپ نے، اور بالکل صحیح بیٹی کہا. کو ہی بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. معاشرے میں اس پر بات کر رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. بالکل بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ. جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمت نے سب سے پہلے ان کمزور طبقوں کو جی اٹھایا. جی سورج چمکتا ہے، اس کی روشنی سب سے بلند چیز پر پڑتی ہے، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت نے معاشرے کے گرے پڑے افراد، بیٹی کو کتنی عظمت دے دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آتی ہیں سیدہ خاتون جنت تو اللہ کا نبی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ویسا اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بلکہ ہر فرد کو اس کی جو بھی حیثیت ہے بام عروج پہ پہنچایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو آپ کے نام لیوا ہیں کیا ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور ہم بیٹیوں سے وہی سلوک کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں وہی عرض کرنے لگا ہوں جی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ آج ہم من حیث القوم پوری امت بلکہ اجتماعی انداز میں بیٹیوں کے متعلق آگہی تو دیں. صحیح ہے.
اور بیٹیوں کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اس کی طرف بھی تو متوجہ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے اپنے اداروں میں تو سارا کچھ اپنا لیا غیروں کا، اور امید ہم رکھتے ہیں اپنے رحمت جی ہاں کی. جی ہاں جی ہاں. تو یہ سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ آج معاشرے کے اندر اگر بیٹی وبال جان بن رہی ہے، اگر بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، تو وہ نتیجہ ہے رحمت للعالمین کے در سے پھرنے کا. بے شک. کتنا خوبصورت بات کہی گئی کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. واہ 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 واہ. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. اجازت دیجیے گا. قافلہ تو اے رضا سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رحمت بھرا عشرہ جو ہمارے پاس آیا ہے، ہم بھی اپنے ابنائے جنس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، اشیاء کو اس سطح پر لے آتے کہ معاشرے کے اندر کوئی فرد ایسا بہت نہ اہم بات فرما رہے ہیں آپ، واقعی بہت توجہ طلب بات ہے. لیکن غیروں نے ہماری خوبیاں اپنا لی اور ہم اس کو کمائی کا مہینہ سمجھ بیٹھے، اور تجوریاں بھرنے کے لیے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے. خیر الناس من ینفع الناس. بہترین انسان اللہ کی رحمتوں کا حقدار وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بے شک زیادہ سے زیادہ نفع رسانی کے میدانوں میں اترتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت بالکل کرتا صحیح. ہے. جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ کریم ہماری محبت کو دیکھ کر خوش ہوتا خوش ہے. ہوتے ہیں. اس کی رحمت کا عالم تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں آتے ہیں اور وہاں ایک عورت تندور جلا رہی ہوتی ہے، واہ واہ واہ. اور وہ جب سنتی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ رحمت علیہ للعالمین آئے، اور وہ آ کر ان سے عرض کرتی ہے کہ کیا کبھی کوئی ماں یہ گوارہ کرے گی کہ اپنے ہاتھ سے آگ روشن کرے، اور جب وہ بھڑک اٹھے تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اس میں ڈال. کیا بات. اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ سن کر آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی کہ رب کریم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. خلقت بیدیہ، اس کو سب سے زیادہ پیارا انسان ہے. جی جی بالکل صحیح. تو اب انسان پر بھی تو لازم ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بننے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ وہ طریقہ کار اختیار کرے جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں عطا فرمایا سکھایا ہے. آج اگر ہم اس سوسائٹی میں اس بات کے لیے کمر باندھ لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی جیبیں خالی کرنی ہیں، جی ایک دوسرے کو دکھ دینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نقصان کے پہلو کے ساتھ چلنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے روزے دار ہیں جی جنہیں بھوکا رہنے اور راتوں کو کھڑا رہنے کے سوا کچھ نہیں نصیب ہوتا. ہم یہ بات جاری رکھیں گے.